बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सानिया, 9 मई ना भुलाया जाने वाला एक वाकया, और ऐसा सानिया कि जिसमें वो लोग जो ये समझते थे कि पूरी काया ही पलट देंगे, उनकी अपनी काया पलट गई। जब आप शोदा की कब्रों और कफन तक पहुंच जाएंगे तो कौन बख्शेगा। ये वही बात है कि जब आप किसी चीज को, रियासत को चैलेंज करें, और रियासत को चैलेंज तो आप बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही आपने शोदा को भी निशाना बनाया, तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सी चीजों की कलई खोल गई, और वो कि जो इल्जामात लगाए जा रहे थे, अब चेयरमैन PTI उसका क्या जवाब देंगे। अब कोई ऐसा जवाब बनता नहीं है जो पॉलिटिकल सिनेरियो में दिया जा सके। और जहां तक ये बात है, जो हर बात में कहा जाता है कि फौज क्यों हर मामले में इन्वॉल्व होती है, तो जनाब ये भी सुन लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अगर फौज मामलात में ना इन्वॉल्व हो तो ये मुल्क जो है वो किसके रहम करम पे आप छोड़ेंगे। पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम वो लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत आपको पीछे से बैक की जरूर पड़ती है। और इंटरनेशनल सतह पे भी जिस तरह पाकिस्तान का जोग्राफिया है, उसमें अगर कोई मुझसे आके ये कहता है कि फौज जो है वो दूसरों की जंगें लड़ रही है और फौज इन मामलात में क्यों है, तो जनाब इतना सोच लीजिए, कभी मैप खोल के भी देख लिया कीजिए कि आपको पता चले कि पाकिस्तान का जोग्राफिया है कहाँ क्या, और फौज कहाँ कहाँ आपकी क्या क्या काम कर रही है, तो आपको लग पता जाना है कि जनाब क्या क्या इस मुल्क में हो रहा है। जितने वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर पे मसाइल हैं, फिर आपके बलूचिस्तान के मसाइल हैं, उसमें से फौज ही है जो आज आप सुकून की नींद सो रहे हैं। उनसे पूछिए जिनके पास आज़ादी की नेमत नहीं है। ये वही है, तमाम इदारे जब मिल के काम करते हैं, पाकिस्तानी अफवाज और यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हुकूमत में आते हैं, तभी ये मुल्क चल सकता है। ये बात वो लोग भूल जाएं जो कहते हैं जी ये फौज का काम नहीं है। फौज को लाने में, बीच में इन्वॉल्व करने में, ये पॉलिटिकल लीडर्स का ही काम होता है, वो क्यों लेके आते हैं। जहां तक बात की जाए चेयरमैन PTI की, तो चेयरमैन PTI इस वक्त वो जो सोच रहे थे कि अभी तक उनको गुमान था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यहां पे अब तो ऐसा लगता है कि अब उनको एहसास हो गया है कि ऐसा ऐसा वो नोटिस भी जारी करेंगे, तो किसको करेंगे। लगता है कि अब तो शो कॉज नोटिस देने का भी वक्त गुजर चुका है। बहरहाल हम उम्मीद अच्छी कर सकते हैं कि अच्छा ही हो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फराज लाखानी साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे असद महमूद साहब, आप तजियाकार हैं। फराज लाखानी साहब आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले साहब। फराज लाखानी साहब, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या समझते हैं, क्या क्या बातें हुई। पहले तो जी जनाब अपने घर को तो साफ कर लिया गया है। बहुत से केसेस हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म के केसेस होंगे और बहुत से लोगों को नौकरी से फारिग किया जाएगा, लेकिन इस दफा बड़ा फैसला हुआ है। क्या समझते हैं आप। देखिए, इट इज वेरी क्लियर एंड वेरी ऑब्वियस टू सी द एक्सट्रीम डिसीजन, जो स्ट्रिंजेंट डिसीजन थे वो ले लिए गए हैं। और ये तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, ये तो डेट उसके बाद ही सामने आ चुका था कि जो भी इसमें मुलविस होंगे, कल्प्रिट्स होंगे, इस एक्सट्रीमिज्म को साथ देने में, इंसाइट करने में, कि जो भी जिसने भी कार्रवाई डाली होगी, उन सब के खिलाफ stringent action is the demand of an hour। देखिए, कोई भी स्टेट के अमलाक को चाहे वही प्लान नुकसान पहुंचाया हो, चाहे वो लोगों को गलत बातें में डाल के नुकसान पहुंचाए, किसी भी तरीके से ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इनको PTI के चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से बैठ के जमान पाक में जो हरकतें की हैं, जो चीजें की हैं, सब कुछ अनफोल्ड होगा। ये इनके सारी प्लानिंग जो हुई है, और ये आप देखें ना, हमारा तो इदारों ने इतना इनको लिबर्टी दिया कि ये पिछले 8 महीने 9 महीने से फेक प्रोपेगेंडा ऑन द सोशल मीडिया, फेक अकाउंट्स, बदतमीजी की तहरीक छोड़ के अकाउंट्स, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं होता जो ये लोग कर रहे थे या ये करवा रहे थे। ये तो वो काम कर रहे थे जिसमें जो है मुल्क दुश्मनी चलाएगी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हादसा होते होते हुआ, इसकी प्लानिंग बड़ी पहले से हो रही थी। जो उनके साथ वाले लोग हैं वो जी जहन साजी कर रहे थे। एग्जैक्टली। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस बात से समझें कि इनके अपने जिसमें जो इनके जो वजीर हैं, इनके कैबिनेट पे वो शामिल हैं, और ये किसकी डायरेक्शन हो, ये ऐसी बात है। चेयरमैन PTI के अलावा किसकी डायरेक्शन है, ये उन्होंने बाकायदा डायरेक्ट किया गया और बोला गया कि भाई लाहौर के कमांडर हाउस में जाना है, या
جو ہے نا پشاور کے کمانڈر ہاؤس کی طرف مارچ لگی. دس واز pre-planned and decided that this has to be done. اور پلس آپ نے دھیان سنا نہیں جب وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے بیل ہونے کے بعد وہ لیٹ ہو گئے نکلنے میں اسلام آباد سے, تو انہوں نے کہا پھر ریئیکشن آئے گا پبلک کا. واٹ واز دیٹ؟ اٹ واز ویری کلیئر ڈیفینیٹ کہ واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈو اینڈ واٹ واز ہی ٹرائنگ ٹو سے. مطلب ہی واز ڈائریکٹلی تھریٹنگ دا اسٹیٹ. اور کس کو تھریٹ کر رہے تھے؟ تو مقصد ویری کلیئر ہے, ویری آبویس ہے کہ انہوں نے اپنی پاور کے چکر میں, اپنی سیٹ کے چکر میں سب بھول گئے. حالانکہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن فراز لاکھیانی صاحب, قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, جب بھی کوئی شخص جتھے کی سیاست کرتا ہے اس کے بیک پہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی طاقت ہے ان کے پیچھے, جو نام بھی ہم نہیں لے سکتے, لیکن یہ تو شور ہے نا کہ ان کے پیچھے کچھ طاقتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. دیکھیں, اب آپ مجھے یہ کہیں گی کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے یا ان کو کہاں سے کدھر سے کیا فائدے پہنچتے ہیں, وہ تو دیکھیں نا آپ, وہ تو وقت کے ساتھ وقت تقاضے میں کلیئرٹی آئے گی سامنے کہ کون کون ان کے سہولت کار تھے اور کس کس نے ان کے لیے کام کیا اور کہاں کہاں کام کیا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل اور اس پہ اسٹرنجنٹ ایکشن از دا ڈیمانڈ آف این آل. دیکھیں, کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ ڈیولپ اکانومیز کو دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, لندن میں دیکھ لیں, کہیں پہ بھی دیکھ لیں, ہم سب بھی وہاں پہ جا کے قانون فالو کرتے, ایک سگنل توڑ نہیں سکتے. یہ کہاں کے لوگ ہیں کہ یہ جو نا دے ول چیلنج دا اسٹیٹ؟ آئی مین واٹ از رانگ؟ یہ تو آئی ایم سوری ٹو سے دس ہیز ٹو بی ڈن, ورنہ سب اپنے آپ کو بہت پازیٹیو بات کی آپ نے. اچھا, بالکل پازیٹیو بات کی, اور میرے خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ نہیں آپ کو کرنا ہے. وہ ملک آپ کو جو آزادی کے ساتھ سانس لینے دے رہا ہے, آپ اس کو قدر کریں. آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری سینیریو کی طرف ہم جاتے ہیں اس وقت, جو ابھی آپ کیا سمجھ. دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی سر, نے ہمیں بہت عزت دی ہے, اس ملک نے ہمیں سب کچھ کیا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے نظام تھے, آپ پتہ ہے ان سب کو بھی عزت بخشنے والا یہ ملک ہے. آپ اس ملک کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو تو is it right? یہ لائلٹی ہے with the state, with the country. I mean, کیا کر رہے ہو؟ اپنی سیٹ کے اوپر اتنی بڑی سیاست کر رہے ہو, اتنا ہنگامہ کریٹ کیا. آپ ڈے ون سے دیکھ لیں نا, سائفر کا لے لیں, وہ جو فیک پروپیگنڈا تھا کہ مجھے امریکی بولنے لگے, امریکی سازش نہیں, تو پورے لاہور کو انہوں نے جو ہے نا آپ کے سامنے کیا کیا, وہاں پہ لانگ مارچ نکالی جس میں پورا کاروبار ڈسٹرب ہوا, پھر اسمبلی ریزالو. آئی مین look at the size of the propaganda and fake news what he was portraying to the public. فراز صاحب, چلیں مجھے بات بتائیں, اس پہ کیا ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہاں تک ہو سکتا ہے؟ فوجی تنصیبات, ٹھیک ہے, سزا مل گئی, ان لوگوں کو اپنے گھر کی صفائیاں کر لی فوج نے, لیکن شہداء تک پہنچنا, کہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ شہداء تک آپ پہنچ چکے ہیں, ان کے گھر والوں کو آپ نے تکلیف دی ہے. یہ ہماری قوم کو بھی سمجھنا چاہیے یہ بات. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل سمجھنا چاہیے. دیکھیں, یہ جو فوجی ہے یہ اپنی سروس کے 20-25 سال ہماری حفاظت کے لیے, تاکہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے چین کی نیند سو سکیں, یہ فرنٹ لائن ہے ہمارا, اور ہمارا غرور ہے, ہمارا پراؤڈ ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہماری فیملی میں سے ایک جو ہے نا, ہمارے بھائی بہنیں, ہمارے کزنز, ان میں سے کوئی فوج میں جائے. ہمارے لیے ایک پرائڈ کا مومنٹ ہوتا ہے ٹو لک ایٹ دیٹ. تو وہ اس پہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو ہے نا ہمارا فوجی بھائی جو ہے نا بارڈرز پہ, ریگستان ڈیزرٹس میں, پہاڑوں ہر وقت ڈیوٹی دے کے آگے بڑھتا ہے, آگے آتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یار؟ مطلب doesn't make sense. It's absolutely understandable that ادھر جو ہے نا صرف اپنی سیٹ کے اوپر سیاست کی گئی. اور میں یہ کہتا ہوں, ادھر میں آپ میرے لیے بتاتا ہوں, no political party, absolutely no political party has a right to do something like that. بلکہ میں یہ کہوں گا that is not a political party. وہ پولیٹیکل پارٹی کے کہنے کے لائق ہی نہیں ہے جو اس جگہ پہ ایسی بات کرے, جو اپنے ہی جو ہے نا اداروں کے اور شہیدوں کے اور جو ہے نا
اپنی اداروں کے املاک کو نقصان پہنچائے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی. تھوڑا سا میں فراز لاکھانی صاحب آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی کیونکہ آپ خود ایک پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. مجھے بتائیے کہ ایک بڑی باریک لائن اس میں آئی ہے, اس کو میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں, آپ مجھے سمجھائیے گا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کیا یہ کارروائی ان کے لیے بھی, چاہے وہ پارٹی انہوں نے چینج کر لی, ان کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ کسی مشین سے صاف ہو کے نہیں آگے گئے ہیں, ان کے خلاف بھی اتنی کارروائی ہوگی چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے, the statement says it all. Anybody and everybody who has been involved in an inciting against the state should be responsible. اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. دیکھیں, اس سے بات بہت دور ہو چکی ہے کہ جس نے بھی اس میں ساتھ دیا پروپیگنڈا میں اور اپنی اسٹیٹ کے اگینسٹ میں کام کیا, وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اس کو آپ کو کہنا پڑے گا اینٹی اسٹیٹ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ڈرائی کلیننگ. دیکھیں, اگر اس نے اپنا قبلہ اب درست کر لیا ہے یا اب معافی کے اس پہ آ گیا ہے تو وہ ایک الگ بات کہہ رہی ہیں آپ. لیکن میں یہ کہتا ہوں جس نے یہ کام کیا ہے وہ سب کو دے شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل, اکاؤنٹیبل اینڈ should be visible to all the nation کہ اس نے جناب اینٹی اسٹیٹ کام کیا, کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کسی مہذب معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سابق وزیر اعظم تھے ہمارے, ان کا کیس جو ہے وہ آرمی عدالت میں چلایا جائے گا, ایکسپیکٹیشن لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ آرمی عدالت میں ہو, چاہے وہ جو ہے نا سویلین عدالت میں ہو, کیونکہ یہ سرکاری املاک, آرمی کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور ادھر نقصان ہوا ہے اور اسپیشلی دے ہیو ٹارگیٹڈ دیٹ. تو میں تو یہ رائٹ دیتا ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہ پہ ایکسٹریمزم جو ہوا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اور اس کے لیے اب ٹائم بعد ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں ایکشنز شوڈ اسپیک لاؤڈر اور بہت فاسٹ ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ دس از بینگ ڈیلیڈ. اور یہ ڈیلے بھی شاید اسی لیے کیا گیا یا اسپیس اس لیے دی گئی, ٹائم اس لیے دیا گیا کہ لوگ سمجھدار ہیں. لوگ یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جو باتیں کی وہ سمجھدار, تھوڑی عقل لے لے, تھوڑے ہوش کے ناخن. تو عقل والا وقت بھی گزر گیا میرے خیال ہے فراز صاحب, اب تو وہ وقت بھی گزر گیا. وہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے لے لے, جب جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم میں لے لیتا. لیکن شاید وہ اس کو وہ سیٹ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. سیٹ کے وہ اتنا سیٹ میں گم تھا کہ چلا اس کو بس اپنی سیٹ ہی کی نظر آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اینڈ فاسٹ ہونا چاہیے. ان سب کے بعد بھی فراز لاکھانی صاحب یہ جو کہتے ہیں بار بار, ایک ان کی عادت ہے کہ وہ ایک بات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ جو بار بار کہہ رہے جی فون نہیں لگ رہا ہے, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اب بھی فوج کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب بھی وہ پولیٹیکل لیڈرز کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ چلیں جناب ہم پولیٹیکلی بات کو ٹھیک کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ لیکن جو آدمی اپنے کسی ایک اسٹیٹمنٹ پہ کھڑا نہ رہا ہو, جو اپنے ایک کمٹمنٹ پہ کبھی زندگی میں کھڑا نہ رہا ہو, یو ٹرن کی سیاست کرتا ہو, آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ پولیٹیکل پارٹی ہونے کے باوجود پولیٹیکل لوگوں سے ایمیکیبل سولوشن نہ نکالنے آتے ہوں تو وہ پولیٹیکل پارٹی تھوڑی کہلاتی ہے. وہ ویسے بھی ایکسٹریمسٹ پارٹی. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی کا کام یہ ہوتا ہے ایمیکیبل سولوشن بہتر مفاد میں, ملک کے بہتر مفاد میں کیے جائے. اب یہ شاید سب سے قاصر ہے اور عقل کل اپنے آپ کو کوئی شخص سمجھ بیٹھتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. یہ تو ابو دا لائن بات ہو رہی ہے. مطلب یہ کیا بات ہے؟ عقل کل تو کوئی انسان نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ فراز لاکھانی صاحب, بڑی ڈیٹیل میں بات کی انہوں نے. اور جہاں تک سزا دینے کی بات ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا گیا. یہ بہت بڑا پیغام تھا اور بڑا پازیٹو پیغام تھا اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو. اب ملک میں بہتری کا وقت آ چکا ہے. ایک وقت ہوا ہے بریک اپ, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور دوسری بات جو ہم یہاں پڑھ رہے تھے اور وہ چیز بڑی پازیٹو سامنے بھی آئی ہے, تاحیات نا اہلی والا جو
جو معاملہ تھا, میں پہلے بھی اپنے پروگرام سے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ اس کو کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال جو پاناما میں نام آنے کے بعد جو لوگ وہاں پہ اس بینچ میں شامل تھے جس کا فیصلہ کیا گیا وہ اب سوالیہ نشان بن گئے, لیکن اب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت حیات نااہلی والا باب بند ہو گیا. کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ ابھی سوالیہ نشان ہے, اور جو ایک بڑا نام ہے وہ تو آپ کے سامنے. لیکن 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے اسد محمود صاحب بڑے کھل کے بتا سکتے ہیں. میں نے خاص طور پہ ان کو مدعو کیا ہے. اسد محمود صاحب, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. یہ بتائیے گا 9 مئی کا واقعہ ہوا, اور تاریخ بھی یاد رکھے گی, بہت سے ایسے واقعات ہیں پاکستان کی تاریخ میں آئے لیکن ہماری میموری بڑی شارٹ ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے معاملات کو کلیئر کر کے بتا دیا. کیا سمجھتے ہیں, کیا پیغام گیا ہے اس پریس کانفرنس سے؟ میرا خیال ہے اٹس اے ویری کلیئر میسج. ان اے وے اگر دیکھا جائے کہ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا, مطلب اٹ ہیز نیور ہیپنڈ آئی وڈ سے کہ کبھی پاکستان میں اس طریقے سے, ناٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان. اگر پچھلے 75-76 ایئرس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور مطلب آپ یہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کی اپنی ملٹری انسٹالیشنز ہیں, آپ کے اپنے لوگ ہیں, اور وہ ان کے اوپر جا کے حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وٹ ٹو ٹاک آف کیجیے نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن ہے کہ آپ سے جا کے کرے. تو سرٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو لوگ بھی انوالو ہیں, ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ 102 پیپل آر دیئر جو کہ اس وقت انڈر ملٹری ٹرائل ہیں. سرٹلی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر گئے ہیں, ان کا ہونا ہے. اور دیکھیں اس سے سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو ملٹری کا اپنا انٹرنل ایک لحاظ سے جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر کے یہ سارے ڈیٹا کے ساتھ اور فیکٹ فگر کے ساتھ جو ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سارے سوال جواب جو تھے وہ ایک ایک کو انہوں نے ایڈریس کیے. کیا سے دیکھا جائے تو وٹ وی سے کہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس کا. اچھا سر, میں اسپیشلی یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ کا میسج جو ہے نا وہ لوگ سنیں گے. آپ بھی اسی ادارے سے آپ کا تعلق رہا ہے ماضی میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام جوان جو کہ وہاں ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ آگے بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ لوگ فوراً سے لا اینڈ آرڈر بنانے والے لوگوں پہ آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں. ایک جوان کا کیا قصور ہے جو وہاں ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کیوں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں؟ اٹس ویری ہرٹنگ, اٹس ویری ڈیمورلائزنگ, اٹس ویری آئی وڈ سے کہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ جو کچھ بھی ایک لحاظ سے 9 مئی کی اگر ہم بات کریں اٹ از ایبسلیوٹلی کنڈیمیبل. بالکل اس کا کوئی جواز ایک لحاظ سے نہیں بنتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اینڈ ان اے وے اگر آپ سوچیں نا کہ مطلب آپ کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے ورکرز ہیں, اس کے لوگ ہیں, اور کوئی بھی ایک انسیڈنٹ فرض کرو اسلام آباد کے اندر ہوتا ہے, اس کی لیڈرشپ کو ایک لحاظ سے اریسٹ کیا جاتا ہے انڈر وٹ ایور دی سرکمسٹانسز ور, تو کیا یہ سارا چیز وارنٹ کرتے ہیں کہ جہاں جس چیز کا جو موقع ملا تو وہ ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملہ آور ہو گیا؟ اس کو کوئی جواز ایک لحاظ سے دیا جا سکتا ہے؟ Certainly there is absolutely no, کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ایک لحاظ سے نہیں ہے. اور میں یہ بالکل محسوس کرتا ہوں کہ all those جتنے بھی چاہے وہ ان کے پلانرز کی بات کرتے ہیں, پرپیٹریٹرز کی بات کرتے ہیں, ان کے ہینڈلرز کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں, all those who are involved certainly they should be brought before the law. اس میں تو بالکل کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے. Why it is so? Because میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو رائٹ فرام دی ڈے ون میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک چیز سمجھ جانی چاہیے تھی کہ ان کا جو ایک آپریشن کرنے کا یا بات چیت کرنے کا یا اوکے جی پالیٹکس کا جو اسپیئر ہے نا وہ ہے اپنا پالیٹکس کے اوپر ایک لحاظ سے ہونا چاہیے تھا. پی ڈی ایم کو تنقید کرتے دیکھیں نا, آج اگر دیکھا جائے انہوں نے کے پی کی اسمبلی ختم کی, انہوں نے پنجاب اسمبلی ختم کر دی, نیشنل اسمبلی سے ایک لحاظ سے نکل گئے. نو وٹ لیفٹ, کیوں کیا ہے سارا کچھ؟ از دیر اینی ریزن؟ مطلب ایموشنل ڈیسیژن آپ سارے کے سارے. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, بہت سے لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو بڑے غلط راستے پہ کر رہے تھے. ایون نام بھی نہیں لیا جا سکتا, ایسے لوگ تھے جو کہ ان کو غیر مری باتیں بتا رہے تھے اور ان کو جو آسمان پہ چڑھا کے رکھا ہوا تھا. اس طرح سے ملک نہیں چلتے ہیں. بالکل میں آپ سے متفق ہوں, بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی پارٹی کے اندر وہ ہاکس موجود تھے جو کہ بالکل کان بھرتے تھے, سارا کچھ ہے. بٹ دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اگر کسی کے بھی ایک لحاظ سے کان بھرے جائیں تو اس کی اپنی بھی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل سلیم دی ہوتی ہے نا. اس میں سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے پارٹی ورکرز کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے ان کو ایکسپوز نہیں کرنا, میں نے کسی صورت کے اندر بھی
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہونے دینی ملک کے اندر. کہ بھئی آپ یہ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی جو ہے یا نون لیگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں، وہ بھی تو 11-12 سال اقتدار سے باہر رہے، نون لیگ بھی رہی، پیپلز پارٹی بھی رہی، اگین دے آر ان پاور ان اے وے. اگر دیکھا جائے تو ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو آپ چیلنج کرنا شروع کر دیں، ان کو ایک لحاظ سے اٹیک کرنا شروع کر دیں. چیلنج تو چھوٹا لفظ ہے نا، کہ زبانی کلامی ساری باتیں ہو رہی تھی، لیکن اب تو چیزیں ایک لحاظ سے بڑھ گئی تھی نا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس نے وٹ ٹاک آف جی آپ سولجر کی بات کرتے ہیں، آفیسر کی بات کرتے ہیں، سرٹلی اس نے ملک کے اندر لوگوں کو بھی یہ ڈسٹرب کیا کہ بھئی ہم کس سمت میں چل رہے ہیں، ہم کس طرف ایک لحاظ سے چل رہے ہیں. اصل محمود صاحب بہت ساری باتیں جو آپ سامنے ہوتے تو کرنے کو یاد آتی ہے، لیکن پروگرام کا وقت بھی کم ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس تمام سینیریو سے آپ کو ایسا لگا کہ خاص طور پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ آرمی چیف جو ہے ماشاء اللہ لگا لیں اور فوراً سے جو کوئی تبدیلی رونما ہو جائے، یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں ان لوگوں کی؟ دیکھیں، ایک تو ایک انسٹنٹ ریئیکشن، اور ریئیکشن اس طریقے سے کہ جس کو کیلکولیٹڈ ریئیکشن کہتے ہیں، کہ بھئی دا مومنٹ یہ انسیڈنٹ فرق ہوا اوکے جی گرفتاری کا، اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ کسی اور چیز کو چھوڑ کے صرف ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر احتیاط سے چلے گئے. سو دیٹ مین ایم تو بڑا کلیئر تھا کہ جی وہاں سے ریٹیلیشن ہوتی، وہاں سے فائرنگ ہوتی، یہاں سے کچھ جانی نقصان ہوتا اور چیزیں ایک لحاظ سے اور خراب ہو جاتی. چیزیں اور خراب ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملک کے اندر انارکی، ملک کے اندر افراتفری. دیکھیں نا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. آواز ان اسلام آباد، اور میں ٹریول نہیں کر سک رہا تھا پنڈی سے لے کے اسلام آباد سے لے کے پنڈی کے دوران. وائی؟ بیکاز سارے کے راستے ایک لحاظ سے سارے راستے بند کیے ہوئے تھے. تو یہ تو اٹ از ناٹ ایکسپیکٹڈ. لاہور کی آپ سچویشن دیکھیں، پشاور کو دیکھیں، میاں والی کی بات کریں، مردان کو آپ دیکھیں، مطلب ایوری ویئر ایور اٹ واز پاسبل they try to create that kind of situation جو کہ بالکل it was totally uncalled for. ایک اور طرف چلتے ہیں. اب مجھے آگے کا سینیریو مجھے بتائیے گا کہ ابھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے بعد پاس ہمیں بڑی کوئی تعداد نظر نہیں آ رہی کہ وہ لیڈ کریں گے. تو آگے کون ہے ہمارے سامنے ایسے چہرے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آئے گی حکومت، اور حکومت آنے کے بعد مرکز ہو اور خاص طور پر پنجاب ہو؟ ایک جو پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ وہ آزاد امیدواروں کی تعداد زیادہ ہوگی، کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ آگے انتخابات میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، میں ایک تو آپ سے عرض کروں، اس وقت پورے ملک کے اندر یقین مانیے آپ، وہ جس قدر مایوسی کی صورتحال ہے، پی ڈی ایم نے جس طریقے سے لوگوں کو مایوس کیا ہے، مہنگائی کے اندر ان کو پیس کے رکھ دیا، ان کے پاس کوئی پلاننگ. یہ 13 پارٹیز ہیں، یعنی آپ اوکے پی ٹی آئی کو سائڈ پہ کر دینا، ان 13 پارٹی کی ان 14.5 مہینے کے اندر کوئی ذمہ داری تو آتی تھی کہ افضل دے ور ان پاور، دے ور ایبل ٹو ڈیسائیڈ آل دا تھنگس. اور کیا انہوں نے ملک کے لیے. تو اسی حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں اور اس الیکشن کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر نہیں ہے، تو پھر تو میں تو ایٹ ٹائم فیل کہ بھی آپ کو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی 13 پارٹیز ہیں، انہیں کو رکھیں آپ، اور انہیں سے آپ ملک چلاتے رہیں. پھر کیا جی کہ یہ پارٹی ہوگی، وہ پارٹی ہوگی. میں فیل کرتا ہوں کہ دنیا کدھر سے کدھر چلی گئی ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگ، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی وہ بالکل ایک ٹنل ویژن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ اقتدار کے اندر رہنا ہے. ان کو پاکستان سے، پاکستان کے لوگوں سے کسی طرح کی ڈاکٹر ثنا وہ کوئی ہمدردی مجھے نظر نہیں آتی. میں آپ سے یہ بتاؤں، ہمدردی تو نظر نہیں آتی، لیکن ایک لاجیکل بات بھی ایک ہے کہ کوئی بھی آتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بڑے پرانا ہو گیا وہ سیٹ اپ، اب جو ہے وہ نئے لوگوں کو بھی آنے کی ضرورت ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی جو نئے لوگوں کو ہم لے کے آئے وہ تجربہ بھی ناکام رہا. تو لوگوں کو جگہ بدلنے کی ضرورت ہے میرے خیال ہے بہتری کے لیے. دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بھٹو ہے اس کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، نون لیگ ہے اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، عمران ہے اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی. تو یہ تو ہم سب کو ماننا چاہیے کہ یہ تینوں کے تینوں میزریبلی فیل ہوئے ہیں. ہاں، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نون اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے تو ڈان کی شیپ ایک لحاظ سے لے لی نا. مطلب یہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں پاکستانی وسائل کے اوپر، اور جو کچھ انہوں نے کیا. آپ کراچی کے اندر موجود ہیں، آپ مجھے بتائیں 15 سال کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی بہتری دیکھی کہ کراچی کو؟ ڈیولپمنٹ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آئی. اب جو وہاب صاحب آئے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اب ننے منے میرا بھی سامنے آئے، دیکھا جائے گا آگے. جی I agree with you. I wish کہ he is able to do something. لیکن آپ یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ پیپلز پارٹی نے انٹیریئر سندھ کے ساتھ یا پھر اربن سندھ کے ساتھ کیا وہ اسی طریقے سے چلیں گے. اگر 15 سالوں کے اندر یہ
سندھ کے لوگوں کی حالت بہتر نہیں کر سکے. یہ کسی خوش فہمی کے آپ یہ شکار ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو بی انٹو دی فیڈرل گورنمنٹ, اور ایون پنجاب کے اندر, یہ صدرن پنجاب کے اندر. اور یہ میں حقیقت بتاؤں آپ سے, دیکھیں نا, یہ دونوں پارٹیز آلموسٹ 18 سال یہ دونوں پارٹیز نیو اور پیپلز پارٹی اقتدار کے اندر رہی ہیں. آفٹر آل کوئی ان کے اندر پوٹینشیل, کوئی کیپیبلٹی تو ہوتی کہ کسی چیز کے اندر یہ پاکستان کو لے کے آگے چلتے ہیں. ہمارے پڑوسی ممالک, افغانستان کی بات کریں نا, 1 سال کے اندر آپ نے ان کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھا, وہاں پر فیکٹریاں لگتی ہوئی دیکھی. پاکستان کے اندر کیا ہے, کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. انویسٹمنٹ کیا آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی پورٹس دے دی, ہم نے اپنے ایئرپورٹس دے دیے, ہم نے اپنی چیزیں بھیجی, وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. مطلب شیم آن اس, واٹ آر وی ڈوئنگ فار دس کنٹری. تو مجھے تو, میں حالانکہ میں ہمیشہ بڑا پازیٹیو رہتا ہوں اور بڑا آپٹیمسٹک ہوتا ہوں لائف کے بارے میں, بٹ میں سچ بتاؤں آپ سے, ایٹ دا مومنٹ مجھے کسی طرح کی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ 13 پارٹیز مل کے آپ کو کسی کو یہ اگر غلط فہمی ہے کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں گے, یا ان کے اندر کوئی ویژن اتنی ہے اس طرح کی, یا لوگوں سے ان کی کوئی ہمدردی ہے, یہ لوگوں کی حالت بہتر کریں گے. میں آج میری بات آپ نوٹ کر لیجیے گا, یہ کبھی ایسی, یہ 13 پارٹیز, یہ پی ڈی ایم جو ہے, یہ کبھی پاکستان کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. جی بہت شکریہ اسد محمود صاحب. یقیناً ہم پھر مزید ٹاپک پہ بات بھی کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. بات یہ ہے, امید اچھی, خیال اچھا رکھو, اور بات یہ بھی ہے کہ اگر چیزیں بہتر کرنی ہے اور کسی ملک کو ترقی کرنی ہے تو پولیٹیکل سینیریو اپنی جگہ. اگر آپ کی اکانومی ٹھپ ہوئی ہوئی ہے جناب, تو آپ کا ملک کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا. آپ کی اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا میں جو آس پاس جتنے ممالک ہیں اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے, وہ بھی اس وقت نازک دور وہ چل رہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی اگر اکانومی بہتر نہیں ہوگی تو ان کی سیاست کہاں جائے گی. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.